इसमें पारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो शुरू हो रहा है, फमन अज़लमु मिम्मन कज़ब अलल्लाहि व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़, उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पे झूठ बांधे। ये कुरान की इस्तिलाह में इसकी आवाज़ थोड़ी गूंज नहीं रही है? इसको तो कुरान की इस्तिलाह में सबसे बड़ा जालिम वो है जो अल्लाह पे झूठ बांधे, यानी ये कहे कि ये बात अल्लाह ने कही है हालांकि अल्लाह ने वो बात ना कही हो। तो ये सबसे बड़ा जुल्म इसलिए है कि जब किसी जिम्मेदार आदमी की तरफ आप ऐसी चीज की निस्बत करते हो जो उसने नहीं की है, तो ये जुल्म कहलाता है, जुर्म कहलाता है। फिर जिसका रुतबा जितना बड़ा होगा उसी हिसाब से जुल्म भी बढ़ जाएगा। आप ऐसे ही किसी चलते फिरते आदमी के बारे में कहते हैं इसने ये कहा है, उसको पता चलेगा कि अगर मैंने तो नहीं कहा, तो बस थोड़ा सा सॉरी कर लें, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे रुतबा बड़ा होगा आपके जुर्म की नौयत बढ़ती चली जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी कहते थे उसके बारे में आपने हमें बताया था कि मैं अल्लाह का सफीर हूं, नुमाइंदा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। और अल्लाह के बारे में इंसान के फितरत में अल्लाह ने ये बात डाली हुई है कि जो कायनात को बनाने वाला है वो कभी गलत बात कह नहीं सकता। उसके कलाम में निकला हुआ एक एक हर्फ वो पत्थर पे लकीर है। तो अब आप बताइए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये दावा किया कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, और फिर आपने बहुत सारे अहकामात दिए, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, वालिदैन के साथ ये सलूक करो, ज़िना से बचो, दाढ़ी रखो, औरत पर्दा करे, ये जो कुछ हम कर रहे हैं, ये मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, ये इसलिए बैठा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि तबलीग करो। आप लोग तरावी पढ़ने आए मस्जिद में, क्यों आए भाई? नबी की सुन्नत है, नबी ने किया। तो इतनी ज़्यादा टेंशन में जो मुसलमान आए हुए हैं और गोरों की तरह लाइफ को एंजॉय, आप तो बाहर से आए हैं ना, गोरों को आपने हमसे ज़्यादा देखा है, लाइफ को उस स्टाइल में हम एंजॉय नहीं कर रहे। तो इसलिए नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, ना 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 ना, इसलिए नहीं भाई। एक इंसान किसी इंसान को फॉलो नहीं करता। हर इंसान कहता है भाई मैं भी एक इंसान हूं तो ये भी एक इंसान है। आपका दोस्त आपसे कहे कि ये पैसे उठा के फलां को दे दो, जेब से पैसे निकालो अपने, 50,000 रुपए फलां को दे दो। आप कहेंगे भाई तुझे अगर ज़रूरत है तो दोस्ती में तुझे देने के लिए तैयार हूं, फलां को दे दूं क्यों? तो वो वैसे ही मैं कह रहा हूं। तो आप शायद एक आध दफ़ा दे दो, उसके बाद आप बोलोगे भाई हमारी तेरी दोस्ती ख़त्म, तू तो पता नहीं मुझे क्या क्या कह रहे, ये कर दो, वो कर दो, फलाना कर दो, ढिमकाना कर दो। इंसान इंसान को ऐसे फॉलो नहीं करता। और इस वक्त 1 अरब से ज़्यादा मुसलमान हैं जो किसी न किसी दर्जे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कर रहे हैं। तो क्या इंसान को इंसान ने इतनी वैल्यू दे दी है कि 1 अरब 22 करोड़ मुसलमान फॉलो कर रहे हैं? दुनिया में किसी गवर्नमेंट को इस कदर फॉलो किया जाता है? बोलो भाई। और अगर किया भी जाता है तो मैनेजमेंट से मुताल्लिक मामलात में, अगर गवर्नमेंट कहे कि तमाम लोग कल खाना सुबह 4 बजे उठ के खाएंगे, पहले तो अवाम एहतजाज करेगी भाई क्यों 4 बजे, क्या प्रॉब्लम है? गवर्नमेंट कोई रीज़न बयान करेगी, भाई 8 बजे बाज़ार बंद हो जाएगा, एक मिसाल है। अच्छा मजबूरी है तो ठीक है, खा लेंगे 4 बजे, लेकिन वैसे ही क्या सुबह उठ के खाओ और सारा दिन भूखे रहो, अवाम मानेगी? 2-4 दफ़ा जब ऐसे होगा तो अवाम गवर्नमेंट ही बदल देगी, बोलेगी इसको बाहर निकालो उल्टे उल्टे,
آرڈر دے رہا ہے یہ. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن آپ دیکھو مسلمان صبح 4 بجے اٹھ کے کھا رہے ہیں، اور 1400 سال سے رمضان میں صبح 4 بجے اٹھتے ہیں، مغرب کے بعد افطار کرتے ہیں. پوری کھانے کی روٹین کروڑوں لوگوں کی صدیوں سے رمضان میں چینج ہو جاتی ہے. یہ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے بھائی؟ ایک ایسی شخصیت کے کہنے پر جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے آج، کچھ ایسے لگ رہے ہیں بجے سے لگ رہے ہیں آپ. بھائی جن کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، نہ کسی یونیورسٹی میں وہ پڑھے ہوئے تھے، ہے بھائی، پیدا بھی ریگستانوں میں ہوئے، تہذیب سے بالکل دور. یا تو کوئی سائنس ٹیکنالوجی کے زمانے میں کوئی بہت پڑھا لکھا سائنٹسٹ ہوتا اور اس کی ایجادات اتنی ہوتی، ہم اس سے ویسے ہی محبت میں پاگل ہو جاتے. ہم کہتے بھائی اس نے کہا یہ کرو تو ہم یہ کرتے، اس نے کہا 5 وقت نماز پڑھو تو ہم پڑھیں گے. آج کل کوئی کسی کی محبت میں اتنا پاگل ہوتا ہے؟ اپنے والدین پر نہیں ہوتے جن کے اتنے احسانات ہیں، تو کسی سائنٹسٹ یا کسی پروفیسر پہ کہاں ہوتے؟ تو دنیا میں کوئی کسی کی اتنی اطاعت کر ہی نہیں سکتا جتنی اس دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا گیا ہے، اور اب بھی کیا جا رہا ہے. کم از کم میں تو نہیں کرتا، سیدھی سی بات. میرے ابا مجھے کہتے تھے، بہت سارے کاموں کا کہتے تھے، حالانکہ ابا تھے وہ یہ کہتے تھے بھائی تو یہ پڑھ لے، یہ کر لے. صحیح کہتے رہتے ہیں نا ابا. جب میں اسکول میں تھا تو ٹلے ولے مارنے کی بہت عادت تھی. ابا کہتے تھے، سب کے ابا ہی کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا وقت پہ اسکول چلے جائے کرو. بیٹا جاتا ہے، بہت سے بیٹے جائے گا اپنی مرضی سے جائے گا ابا کے کہنے پر، پھر پٹتے بھی تھے تو مار کھا لیتے تھے کہ چلو جی. تو کوئی بھی نہیں فالو کرتا کسی کو اتنا زیادہ. پھر ابا کو جو ہم نے فالو کیا بعد میں پورے طریقے سے، وہ بھی ابا کے کہنے پر نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر. پتہ چلا جی والدین کے یہ حقوق ہیں. ان کی مار میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے تو پٹ بھی لیتے تھے، یہ کہہ کے بھائی اللہ نے حکم دیا ہے کہ پٹو تو برداشت کرو، ٹھیک ہے نا. تو ماں کے حکام ہے، باپ کے حکام ہے، پورا مسلمان کا جو لائف اسٹائل ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے. کسی کا پورا، کسی کا آدھا، کسی کا 25%. تو خود سوچنا چاہیے کہ یہ جو اتنا زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا جا رہا ہے، تو یہ آپ کی شخصیت مقصود نہیں ہے. آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا رسول، اللہ کا نمائندہ، میں جو کچھ کہوں گا وہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. تو اس سے ہمیں کیا ہوا؟ ہم نے کہا بھائی اب یہ جو بھی حکم دیں گے اس میں 3 چیزیں تو آ گئیں اللہ کے کہنے سے. نمبر 1 آپشنل نہیں ہے. اب یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب اللہ کوئی آرڈر دے دے کرنا ہے تو اب ہمارے پاس اس کا اختیار نہیں ہے کہ ہم غور کریں کہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے تو کرو، نہیں آ رہا ہے تو مت کرو. یہ اختیار کیا ہو گیا؟ ختم. کیونکہ اللہ کا حکم غلط نہیں ہو سکتا. اللہ جھوٹ نہیں بولتا، معاذ اللہ، جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے کہہ دیا نماز پڑھو تو بس پڑھنی پڑے گی. اللہ نے کہہ دیا رمضان کے روزے رکھو تو رکھنے. گورنمنٹ اگر کہتی، ابھی دیکھو لاک ڈاؤن کا گورنمنٹ نے کہا ہے تو ابھی تک ملک میں مشورے ہی چل رہے ہیں کہ ہونا بھی چاہیے کہ کیا خیال ہے؟ نہیں ہونا چاہیے. تو چل ہی رہے ہیں، بلکہ وفاقی حکومت میں اور صوبائی حکومت میں پھڈے چل رہے ہیں. اور پھر ایک کہہ رہے ہونا چاہیے، دوسرا کہہ رہے نہیں ہونا چاہیے. پھر جو ایک مخصوص طبقے کو انہوں نے جلوس کی اجازت دے دی، اس پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کہ وائرس کیا سنیوں پہ آتا ہے، شیعوں پہ وائرس کا اثر نہیں ہوتا. مسجدیں بند کی ہوئی ہیں 2 مہینے سے اور ایک جلوس کو اجازت دی جا رہی ہے. یہ کون سی انسانیت ہے؟ تو حکومت کو لوگ کیوں فالو پورا نہیں کرتے؟ حکومت میں دھاندلیاں بھی ہوتی ہیں.
مفاد بھی ہوتے ہیں بھائی، سنیوں کے لیے الگ ہیں اور شیعہ کے ایک مخصوص طبقے کے لیے الگ ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کل کتنی گالیاں پڑی ہیں گورنمنٹ کو، آپ دیکھو. جو لاک ڈاؤن کی حمایت کر رہے تھے نا، بھرپور طریقے سے گورنمنٹ کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی بھر بھر کے برا بلا کہا ہے حکومت کو کہ یہ دیکھو. بلکہ جن علماء نے حکومت کی بھرپور حمایت کی، وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ہم کو بھی بدنام کیا ہے. وہ مشترکہ اعلامیہ بٹھا بٹھا کے، اور یہ بھی فلاں مکتبہ فکر، فلانا مکتبہ فکر بٹھا بٹھا کے بحثیں، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اور تھوڑے سے لوگوں نے جلوس نکالنا تھا، چلو بھائی. میں جو لاک ڈاؤن کی حمایت کر رہا تھا وہ گورنمنٹ کے کہنے سے پہلے بھی نہیں کر رہا تھا، اب بھی نہیں کر رہا ہوں. لوگ مجھے بھی لتاڑ رہے ہیں. وہ ڈاکٹروں کے کہنے سے، ڈاکٹروں کی رپورٹ ہے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، مجمع نہیں لگنا چاہیے. گورنمنٹ تو ویسے بھی، جو وزیر اعظم ہے وہ تو ویسے بھی حمایت نہیں کر رہے نا لاک ڈاؤن کی. خیر، علماء بھی ڈاکٹروں کی مشورے کی وجہ سے کر رہے تھے، لیکن چونکہ حکومت نے جمع بھی کیا اور ان کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا دی کہ علماء کا مشترکہ اعلامیہ ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ خیر، اصل موضوع میرا یہ نہیں ہے. انسان حکومت کی بات مانتا ہے، اس میں اگر اختیار دیا جائے نا تو وہ بحث کرتا ہے، یہ یوں ہے تو یہ یوں ہے تو یہ یوں ہے تو یوں ہے. لیکن جب اللہ کی بات آ جائے، اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ اللہ نے کہا ہے تو آپ کو اس کو فالو ہر قیمت پہ کرنا پڑے گا. تو پھر تو آپ کو ہر قیمت پہ اسے فالو کرنا پڑے گا. نہیں کرو گے تو آپ خود اپنے اوپر خود کو گنہگار سمجھتے ہو، خود اپنے اوپر کو سزا بھی دے دیتے ہو. نماز میں آپ سے غلطی ہوتی ہے، اس کی سزا ہے سجدہ سہو. تو کوئی آپ کو آ کے کہتا ہے کہ غلطی کی ہے 2 سجدے اضافی کرو، پینلٹی ہے یہ؟ کوئی کہتا ہے؟ آپ غلطی خود کرتے ہو، اپنے اوپر گواہی بھی خود ہی قائم، مقدمہ بھی خود ہی کر کے سزا بھی خود ہی دے دیتے ہو اپنے آپ. کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، بلکہ لوگ پوچھتے ہیں خیریت آج 2 سجدے آپ نے اضافی کر لیے. ایسا ہی ہوتا ہے کیا نا؟ تو غلطی ہوتی ہے تو انسان اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے. تو اللہ کی بات ایسی بات ہے کہ جب اللہ نے ایک بات کہہ دی تو وہ پتھر پہ لکیر بن گئی. تو آج پوری دنیا میں جو مسجدیں آباد ہیں رمضان میں، یا جو کچھ مسلمان کر رہے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ آپ نہیں کہہ رہے، بلکہ وہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے. اور پیدا کرنے والا خالق جب کوئی بات کہتا ہے تو اس کے بارے میں انسانوں کی نیچر میں اللہ نے یہ بات ڈال دی ہے کہ وہ بات غلط نہیں ہو سکتی. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ، جو پیدا کرنے والا ہے اس کے بارے میں اللہ نے انسانوں کی نیچر میں یہ بات بھی ڈال دی ہے، اپنے بارے میں یہ بات بھی ڈال دی ہے کہ وہ جب اس کو فالو کرو گے تو جتنا اجر وہ دے گا اتنا کوئی اور بدلہ دے نہیں سکتا. اس لیے بھی ہم کرتے ہیں صبح 4 بجے اٹھ کے، بہت سے تو سو ہی نہیں رہے رمضان میں، صبح 4 بجے اٹھ کے جو ٹھونس رہے ہوتے ہیں اپنے پیٹ میں، اور پھر سارا دن پیٹ کمر سے چپکا رہتا ہے. عصر کے بعد حالت کیا ہوتی ہے بتاؤ؟ باپ کے کہنے پر کوئی یہ کرے گا؟ 1 دن کر لے گا، 2 دن کر لے گا، اس کا ابا پورا مہینہ ہو گیا، خیریت، لڑائی جھگڑائی پہ آ جائے گا، گھر سے نکل جائے گا، ابا آپ کے حقوق ہیں، مگر اتنا مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے زیادہ حقوق ہیں کہے گا. جتنے بھی احسانات ہو بولے گا بھائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، یہ 1 دن بھوکا رہ گیا، 2 دن ہو گیا، پھر 1 مہینہ، پھر ہر سال اسی مہینے ہے. بھائی یہ کیا ہے؟ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، 6 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کرنے جا رہے ہیں، اور پھر زنا سے بچنا، شراب سے بچنا آسان کام ہے. USA میں ایک ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، ادھر ملنے کے لیے آئے تھے، 55 سال ان کی عمر ہوگی، 55-60 سال، لیکن تھے بڑے ینگ. ڈائٹ وائٹ ان کی ایسی خاندانی انہوں نے رکھی ہوئی تھی. اب میں زیادہ بتاؤں گا تو وہ سمجھ جائیں گے، وہ تو سمجھ جائیں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کے رشتہ دار نہ سمجھ جائیں تو ٹھیک ہے نا، کہ تو وہ زیادہ نہیں بتاؤں گا تو مزہ نہیں آئے گا بات سننے میں. بتاؤں گا تو ان کے رشتہ دار کہیں بیان سن کے بولیں آپ ایسے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو وہ جناب ان کی خوراک تھی انڈے پراٹھے پھوڑنا پھاڑنا، جیسے ہم پاکستانیوں کی خوراک ہوتی ہے. تو وہ گول ہو گئے بالکل،
ان کو 50 سال کی عمر میں خیال آیا کہ اتنی گولائی صحت کے لیے مناسب نہیں ہے. گوروں میں رہنا تو گوروں کو دیکھا بھائی کیسے صحت کا خیال کرتے ہیں, تو ایکسرسائز شروع کی اور بالکل ینگ ہو گئے. ایکسرسائز اور ڈائٹ پہ کنٹرول کیا. پیسہ اللہ نے بے تحاشا دیا. تو مجھے کہنے لگے کہ اتنا پیسہ اللہ نے مجھے دے دیا ہے اور اتنے بڑے عہدے پہ اللہ نے مجھے وہاں امریکہ میں پہنچا دیا ہے کہ ایک سے ایک خوبصورت لڑکی میرے دائیں بائیں گھومتی ہے, اور وہاں تو زنا کرنا بہت آسان. اور اپنی والی قریب الیکسپائر, میں یہ تو نہیں کہہ رہا, یعنی واجب الیکسپائر سمجھ لیں آپ. قریب الیکسپائر بھی اب یہ ٹرم گاڑی ہے, علماء تو سمجھیں گے, آپ لوگ پتہ نہیں سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے. واجب الیکسپائر سمجھتے ہیں, کہتے ہیں نا واجب التعزیر, اس پر تعزیر لگانا کیا ہے واجب, اور ایک ہوتا ہے واجب الیکسپائر یعنی قریب ہے کہ انا للہ ہو جائے. بیچاری عمر زیادہ ہو گئی, بیماریاں 10 قسم کی, اٹریکشن بالکل بھی نہیں ہے, محبت ہے, بیوی ہے, بچے ہیں اس سے, خود بالکل ینگ. کہتے ہیں الحمدللہ آج تک کبھی زنا بولو بھائی نہیں کیا. ایک جوان آدمی اور صحت مند آدمی جس کے پاس بے تحاشا دولت ہو, ایسے ملک میں رہتا ہو کہ وہاں پکڑا بھی جائے تو کوئی جرم نہیں سمجھا, اور چھپانے کے تو سینکڑوں راستے ہیں, ہر ایک تھوڑی پکڑا جاتا ہے, سینکڑوں راستے ہیں. اور حلال پر بھی, حلال کا بھی بیچارے کا انتظام, یعنی عملی طور پر وہ انتظام بھی نہیں ہے, نام کو ہے بس کہ عملی طور پر وہ بھی ممکن نہیں. لیکن وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے, زنا سے دور بھاگ رہا ہے. کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. اب آپ بتاؤ, ایک آدمی اپنے آپ کو جو 24 گھنٹے اس ماحول میں رہتا ہو اور لڑکیاں خود آفر کرتی ہوں اور بے تحاشا پیسہ ہو, حلال کا انتظام بھی نہیں ہے, بیوی بیچاری بوڑھی ہو گئی, کوئی بیماری لگ گئی اس کو, کیا ہو گیا, اس کے باوجود وہ زنا سے بچ رہا ہے. نہ کوئی بے عزتی کا خوف, بلکہ وہاں تو نہ کرو تو بعض دفعہ بے عزتی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کوئی بیماری ہے اس کو یا کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ. اور دوسری شادی کرے گا تو پکڑا جائے گا, پٹے گا ٹھیک ہے نا, پٹے گا صحیح طریقے سے, پکڑا جائے گا, کیونکہ میں تو چھپ کے جتنا مرضی کر لو پکڑا جاتا ہے آدمی. تو ایسی صورت میں ایک یو ایس اے کا ایک ایجوکیٹڈ ڈاکٹر وہ فالو کس کو کر رہا ہے؟ 1400 سال پہلے پیدا ہونے والے ایک عربی کو, جن کی قوم بھی الگ, زبان بھی الگ, اور امی, نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے. یہ عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ اور فالو بھی کتنے مشکل حکم میں. انہوں نے بولا تھا 1400 سال پہلے کہ زنا کرنے والے کی سزا جہنم کی آگ ہے. اس آگ کو بھی نہیں دیکھا, اس جہنم کو بھی نہیں دیکھا, اور آج تک کسی کو جلتا ہوا دیکھا بھی نہیں ہے. زنا میں کسی کو نہیں دیکھا کوئی زنا کر کے جلاؤ. بلکہ میڈیکل سائنس جو ان کا شعبہ ہے, وہ میڈیکل سائنس تو بتا رہی ہے مرنے کے بعد مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. وہ برزخ کسی لیبارٹری میں بھی دریافت نہیں ہو سکی آج تک. پھر بھی اور اتنے شدید ترین حکم میں فالو کر رہے ہیں کس کو؟ ایک امی کو. 1400 سال. تو بھائی یہ کیا ہے؟ اصل میں اس امی کو فالو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس امی کی زبان سے نکلا ہوا ہر حرف, اس کے بارے میں ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ ان کا نہیں ہے, یہ کس کا ہے؟ اس کائنات کو بنانے والے کا ہے. تو چونکہ جب آپ اللہ کی طرف نسبت کر کے کوئی بات کہتے ہیں تو وہ اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ اس کا ایسا اثر کہ 2000 سال 1500 سال کے بعد بھی لوگ آپ کو فالو کریں گے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف نسبت کر کے کوئی بات کہنا یہ ہلکا معاملہ نہیں ہے. اگر آپ نے جھوٹ نسبت کر دی تو ومن ازلم, اس سے بڑا ظالم اللہ کی نظر میں کوئی ہو نہیں سکتا, کیونکہ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اگر معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد,
اللہ کی طرف آپ نے جو باتیں کی ہیں معاذ اللہ اگر وہ جھوٹی ہیں تو پھر یہ معمولی نوعیت کا جرم بولو بھائی نہیں ہے، اور اگر یہ سچی ہیں تو بھائی جتنا ہم پھر فالو کر رہے ہیں نا یہ بھی کم کر رہے ہیں. ہمیں مکمل اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنا پڑے گا.